अस्सलाम वालेकुम जी। जूं हम पाकिस्तान के तमाम गांव, देहात, मोहल्लों, गोठों, गलियों, बाज़ारों और चौपालों के अंदर मौजूद अफ़गान फैक्टर जो है या अफ़गान माफिया जो है उसकी बद किरदारी, बदमाशी, भत्ताखोरी और कब्ज़ा का भांडा फोड़ रहे हैं, तू हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि दो तीन आवाज़ें तो जो हैं वो आई हैं ओरिजिनल जगह से, पार से, अफ़गानिस्तान के अंदर से। बाकी सारी आवाज़ें मकामी तौर पे बुलंद हो रही हैं और इनके अंदर सरे फहरिस्त वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अफ़गानिस्तान के अंदर जारी जिहाद जो था उसकी और तालिबान की मुखालफत कर रखी है। और देखिए, हम आज़ादी की तमाम तहरीकों के हक़ में, हमने इसी उसूल के ऊपर काबुल के अंदर भी इसकी हमायत की, अफ़गानिस्तान के अंदर भी इसकी हमायत की। और ये जो हैं, जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं टट्टू जो हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के, जी जमहूरियत थी अफ़गानिस्तान में, मामा केड़ी जमहूरियत थी, वो सारे के सारे भाग गए। अगर जमहूरियत थी और वो जमहूर के नुमाइंदे थे तो ठहरते वहाँ पे, भाग गए ना। इसका मतलब है बाहर से सारे ला के अमेरिकन नेशनल अशरफ गनी इम्पोज किया गया था। ये जो करज़ई था इसे कोयटा से उठा के लेके गए थे और हमारे इदारों ने डिलीवर किया था, लेकिन लेके गए थे। तो वो जब आए हैं मकामी वो जो लोग हैं, तो ये जो गैर मुल्क से आके वहाँ पे मुसल्लत हुए थे, आप अंदाज़ा फरमाएं, ये वादी पंजशेर वाले सारे या काबुल बैठे हुए हैं या वहाँ पे अल्लाह आपका भला करे ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, ताजिक नेशनलिटी का झंडा बता रहे हैं, का झंडा उन्होंने उठाया हुआ है, या फिर उज़्बेकिस्तान में बैठे हुए हैं जाके, जो इन्होंने महल्लात बना रखे थे, उनके अंदर पनाह ले रखी है। तो भाईजन, यहाँ वाले पाकिस्तान में आने वाले तो फिर भी चले हयाताबाद के अंदर उनको पाकिस्तान की एजेंसियां मकान किराए पे ले देती हैं, या इस्लामाबाद के अंदर उनको रेंट आउट करवा दिया जाता है। वहाँ पे तो उन्होंने अपने उन मुल्कों में तो परमानेंट महल्लात बना रखे हुए जहाँ पे वो जाकर स्टैंड करते हैं। तो रहते हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर वो जायज़ तौर पे थे तो वहाँ पे रहे हैं ना लोग यार। गुलबुद्दीन हिकमत यार भी वहीं पे रहा है और अब भी है। ये जो करज़ई है वो भी वहीं पे है। तो ये जो आपके फेवरेट हैं, ये भाग गए क्यों हैं वहाँ से? इसका मतलब ये काबज़ थे, भागता काबज़ है, ठीक है। जो सन ऑफ साइल और भागे हुए आप लोग हैं जो बाहर बैठ के खाकसार के ऊपर तनकीद फरमा रहे हैं। खाकसार तो इतने ही डटे हुए हैं, ठीक है। एनी हाउ, एक तो अच्छा, ये वो लिबरल हैं जो कि ची गवेरा को अपना आइडियल बनाते हैं। ची गवेरा साहब जब मारे गए हैं, वो, मैं ये लफ्ज़ बड़ी कराहत के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उस वक्त ओरजी फरमा रहे थे। दाएं तरफ भी एक बरहना खातून थी और बाएं तरफ भी एक बरहना खातून थी, और दरमियान में जब उनको गोली मारने लगे हैं तो उनके मुंह के अंदर से आखिरी अल्फाज ये निकले कि मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता हूँ। अगलों ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने डज कर दिया वहीं पे, लेकिन लाश उनकी इस तरह बरामद हुई थी। देखिए, अगर हम मौज़े तंग जो हैं उसकी मौजूदा चीन के हवाले से पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उनकी लाइन में कवारी बच्चियां लगा के जना करने को कभी भी नहीं करते अप्रिशिएट। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम मौजूदा चीन की मुआशी पॉलिसियों से एग्री करते हैं तो हम मौज़े तुंग की उस पॉलिसी से भी एग्री करते हैं। मौज़े तुंग को तो उसकी अपनी कौम गालियां निकाल रही है कि उसने उस दौर में 4 करोड़ बेगुनाह लोग मार दिए थे, रस्ते में जेड़ा आया उन्हें मार दो, लॉन्ग मार्च, ये वहाँ से निकला था लॉन्ग मार्च। तो भाईजान, अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर आएँ, वीज़ा लें, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आएँ। ये अभी हमारे व्लॉग जा रहे हैं ना, अभी हमने बात की है, तो उन्होंने 2 बच्चे और 1 बुज़ुर्ग जो था वो चमन के बॉर्डर के ऊपर फड़का दिया, एक खुदकुश हमला करा दिया। लश्करगाह के बिल्कुल मुकाबले में मेरा ख्याल दालबंदीन पड़ता है हमारा, उनका लश्करगाह है, हमारा दालबंदीन है इधर, वहाँ पे भी खुदकुश हमला हो गया,
ٹھیک ہے، یہ ہے پرامن بقائے بامی کا پرنسپل جس کی آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا رسپانس کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اب آتے ہیں کہ ان کا جو ایک اور طریقہ واردات جو ہے، میرے سارے طریقہ واردات کو 12-13 ہیں، ٹھیک ہے۔ کراچی تک جانا ہے ابھی ہم نے کہ کراچی میں زمینوں پہ قبضے کرنے کے ان کا طریقہ واردات کیا ہے، لیکن جو ہے اب کراچی میں جو کچھ ہوتا رہے جی، اہل پنجاب اس سے لا تعلق رہتے ہیں۔ کراچی والے چیختے رہے کہ یہ آ کے یہاں پہ بستیاں بسا رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کہا گیا چپ کر جو، چپ کر جو۔ دیکھیے لیکن اس قبضہ وہ صرف وہاں پہ نہیں کروایا جا رہا تھا، ان کا قبضہ پنجاب میں بھی کروایا جا رہا تھا۔ ایک ہوتی ہے شاملات کی زمین، ہر گاؤں کے اندر ایک زمین ہوتی ہے شاملات کی، یہ انگریز کے دور سے چلی آ رہی۔ شاملات کی زمین ہوتی ہے جو کامن ایکٹیویٹی کے لیے ہوتی ہے، یہ 8 سے 10-15 ایکڑ تک کی زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر صرف کامن مطلب کہ آپ کہیں یہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، جس طرح آج کل سوسائٹیاں بنتی ہیں نا لاہور کے اندر، تو اس میں ایک کمیونٹی سینٹر کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ یہ شاملات گورے نے جب وہ یہ دیہات دیہ آباد کیے تھے، چک آباد کیے تھے، جس کی جمع چکوک ہے، چک جو آباد کیے تھے، ان میں جو باقی چیزیں رکھی گئی تھیں اس میں ایک یہ چیز بھی تھی۔ تو شاملات کی زمینیں یہ جتنے بھی موسٹ فرٹائل لینڈ ہے ہمارے ہاں، اور یہ نارملی فیصل آباد سے ساہیوال کے درمیان کی جو زمین ہے، اسے پاکستان کی سب سے زیادہ زرخیز زمین کہا جاتا ہے، اور مہنگی ترین زمین بھی یہی ہے۔ اس زرخیز ترین زمین کے اندر جو گاؤں دیہات آباد ہیں، ان کے اندر جو شاملات کی زمینیں ہیں، ان شاملات کی زمینوں کے آپ آج آن لائن بیٹھ کے ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجئے، اور وہاں پہ لکھا ہوگا قبضہ قاری سیف اللہ اختر، ناجائز قبضہ قاری سیف اللہ اختر برائے افغان مہاجرین۔ اب آپ موقع پہ جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قاضی سیف اللہ اختر صاحب تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب قاری سیف اللہ اختر صاحب کی اولاد کو ہونا چاہیے، نہیں، پتہ نہیں اتھے کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اچھا افغان مہاجرین کے لیے اگر یہ ناجائز قبضہ کیا گیا ہے تو یہ قبضہ جو ہے اس کے اوپر سے، میرا مطلب ہے اب کوئی بستی ہونی چاہیے، کوئی 4, 5, 15, 20 کچے پکے مکان ہونے چاہیے، نہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا ایک مدرسہ بنایا ہے، اس مدرسے میں 500-600 بچے پڑھتے ہیں، جو کہ مقامی بچے ہیں، افغان بچے نہیں ہیں، اور باقی جو زمین ہے 8 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ 20 ایکڑ وہ ٹھیکے پہ مقامی کسانوں کو دے دی گئی، اور اس کی جو انکم آتی ہے وہ، اور مدرسے کو جو ڈونیشن آتی ہے مقامی طور پہ وہ، یہ سب کی سب افغانستان بھجوائی جا رہی۔ بھئی مہاجرین کے لیے تھا نا، مہاجرین نے یہاں پہ بات ہونا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، میں بڑے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہزاروں ایکڑ اراضی جس کو اس وقت ادارے نے، نمبر 1 ادارے نے اپنی پالیسی کے تحت ان لوگوں کو قبضہ کروایا، وہ جن کے نام کے اوپر قبضے کروائے وہ مر کھپ گئے، وہ قبضے ابھی تک چلے جا رہے ہیں۔ سر دیکھیں، سلوٹ ہے سر آپ کی مستقل مزاجی کو، سر اب قبضے واپس دلوا دیں۔ وہ شاملات کی زمین ہے، ان گاؤں دیہاتوں میں ہمارے بچوں کو کھیلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ نتیجے کے طور پہ عمران خان کے جلسے میں جا کے ناچتے ہیں اور اس کے حادثات پھنس جاتے ہیں۔ یہ آپ کا پروجیکٹ اگر عمران خان وائنڈ اپ ہو چکا ہے تو سر یہ شاملات کی زمینیں ان افغان قبضہ گروپوں سے واپس کروا دیں۔ یہ جو سندھ والے یا کراچی والے روتے ہیں نا کہ وہاں پہ بڑی تباہی پھروائی گئی ادارے کی طرف سے افغان مہاجرین کو وہاں پہ رکھ کے، اور پنجاب میں بھی بیڑے غرق ہوئے ہیں، پنجاب والے بولے نہیں ہیں بیچارے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں مطلب کہ اب پھر ہم بیٹھ گئے ہیں سر، یہ کوئی 19 کی ہم نے لائن بنائی ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ کیا کیا لوٹ مار کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شمال سے حملہ آور ہوئے تھے، اور اب یہاں کی ہر چیز جو ہے ان کی ہے، اور اس کے اوپر قبضہ کریں گے، 18 بچے پیدا کریں گے تو آبادی میں بھی آؤٹ نمبر کر دیں گے مقامی لوگوں کو۔ تو خیر، لیکن ہم بیٹھے ہیں اور اس پہ آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات کے اوپر آ جاتے ہیں، کھاد اور بیج کے اندر یہ کیسے پاکستان کی اور پنجاب کی زراعت کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک افغان گروپ پہنچتا ہے
منڈی کے اندر، منڈی سے نارملی بیج ملتے ہیں، منڈی کے اندر پہنچتا ہے، ٹخنے ٹخنے تک کی ان کی اونچی اونچی شلواریں ہوتی ہیں، 5 وقت کے وہ نمازی ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کی عمران خان کی طرح تسبیحات ہوتی ہیں، اور یہ ہاتھ میں جو تسبیح پھڑ کے روزمرہ کے معاملات انجام دیتا ہے نا، اس سے بڑا فراڈیا، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا لینج کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر جس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو۔ تو ہاتھ میں انہوں نے تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ وہاں پہ جا کے لنگر کا اجرا کرتے ہیں، دیگ پکتی ہے دوپہر کو بھی، نارملی صبح کا لوگ ناشتہ کر کے آتے ہیں، رات کو جا کے گھر میں کھاتے ہیں ان منڈیوں میں، تو دوپہر کو دیگ پکتی ہے، اور پٹھانا ہی دیگ پک گئی اتھوں لے آؤ جا کے، نارملی ان منڈیوں کے اندر بولا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ماحول قائم کرتا ہے۔ یہ بیج خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیج جو ہے نارملی پہلے کسان اپنے بیج خود رکھا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ بیج لیں، تو یہ اس وقت آف سیزن بیج خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کل جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے چاول کی فصل لگی ہوئی ہے، تو اس فصل سے بیج بھی تیار ہو رہا ہوگا، تو وہ بیج خریدنا شروع کر دیتے ہیں، بیج خرید کے ویئر ہاؤس بھرتے جا رہے ہیں۔ ویئر ہاؤس بھر گیا جی، اب چاول کی فصل لگے گی جا کے اگلے اپریل کے اندر، جب فصل لگتی ہے تو اس وقت بیج کا ریٹ بہت، جب اس کی سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیج کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ کھاد کا ہے، مثلا کھاد آج کل آف سیزن ہے، کوئی نہیں پڑ رہی، تو انہوں نے کھاد خرید کے رکھنا شروع کر دی، ویئر ہاؤسز بھرتی ہے، 2 3 4 5 15 20 ٹرک جو ہے نا وہ لے لیا۔ اچھا جی، اب جناب سیزن آیا، نومبر دسمبر آ گیا، نومبر دسمبر آ گیا، جنوری آ گیا، اس سیزن کے اندر کھاد نے استعمال ہونا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب بیج کا سیزن آ گیا، بیج نے استعمال ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگر انہوں نے ایک 1800 روپے کا ایک بیج کا بیگ خریدا تھا، اب مارکیٹ میں وہ ریٹ بڑھ کے 3800 روپیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق جو ہے وہ اس کو 1800 میں سے 200 روپے پروفٹ ڈال کے 2000 کا وہ بیگ دے رہا ہے، کسان کو نہیں، آڑتی کو۔ آڑتی آگے بیچ رہا ہے 3800 روپے کا، اسے 100% تقریباً پروفٹ ہو گیا۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، انہوں نے وہ اس بیج کے اوپر ایک آنے کا پروفٹ نہیں لیا، انہوں نے کہا یہ رکھنے کا خرچہ آیا ہے 200 روپے، یہ 6 ماہ ہم نے رکھا ہے، تو یہ آپ 2000 روپے دے دیں۔ اچھا، بعض جگہوں کے اوپر یہ لاس بھی بیئر کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کسی کے 20 لاکھ روپے کا لاس ہو گیا، کسی کو 18 کروڑ کا لاس ہو گیا، اس طرح کے یہ لاس بھی بیئر کرتے ہیں۔ سیم از دا کیس ود فرٹیلائزر۔ اچھا، اب فرٹیلائزر جو ہے اس کا ریٹ تھا، سرکاری ریٹ ہے جی، فرض کریں 2600 روپے یوریا کا، سیزن آتا ہے تو وہ 4500 روپے پہ بھی نہیں مل رہی، جب کھاد کسان نے ڈالنی ہے تو اس کو 4500 پہ نہیں مل رہی۔ اب ان کے 8 ویئر ہاؤس بھرے پڑے ہیں، وہاں پہ 8 سٹور بھرے پڑے ہیں۔ آڑتی جو ہے یا مقامی آڑتی ان سے رابطہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیں 2800 روپیہ ریٹ ہے، 200 روپیہ ہمارا ہولڈنگ، تو 3000 دیتے۔ اب وہ 3000 کی ان سے اٹھاتا ہے اور 4800 روپے کی 4500 روپے کی آگے بوری بیچتا ہے، اس کو بڑا پروفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسان کو ہمارے کسان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اب آڑتی کا اعتماد بچ جاتا ہے۔ اب جناب اگلا سیزن آ گیا، انہوں نے جو ہے اب سارے لوگ ان کے پاس بیج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں یا کھاد کے لیے جاتے ہیں، دونوں کاموں کے لیے چلے گئے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں 1800 روپے کا بیگ جو تھا وہ ریٹ تھا اس کا آفیشیل، آپ نے ہمیں 2000 کا دے دیا تھا، تو ہم نے 3800 روپے کا بیچا تھا، تو اب آپ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بکنگ کروا لو، میرے ٹرک چل پڑے ہیں کراچی سے، وہ اینگرو سے چل پڑا ہے ہمارا، 20 ٹرک چل پڑے ہیں۔ کوئی ان کو 20% دے کے ٹرک بک کرتا ہے، کوئی 30% دے کے، کوئی 50% دے کے، یہ 2 ٹرک میرے کر دیں، یہ 1 ٹرک میرا کر دیں، یہ بیج کے اتنے توڑے میرے کر دیں، اتنے میرے کر دیں۔ تو یوں ان کو لوگ کیش میں ایڈوانس پیسے دے کے ان کے پاس بکنگ کر لیتا ہے، وہ آڑتی جس نے پچھلے سال دیہڑی لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ 2 ہفتے بعد کی تاریخ دے رہے ہوتے ہیں، اور 15 دن یعنی کہ 14 دن کے بعد وہ ٹرک آ رہا ہے۔ 11ویں دن جب وہ اس دفتر کے بارے میں یہ آواز لگتی ہے کہ اتنے تو کوئی بھی نہیں گا،
وہ جب جاتے ہیں تو وہ دفتر جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے آتے ہی، جس کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، ٹیبل رکھا ہوتا ہے، یا ایک دو جو وہ مقامی ملازمین رکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات بس عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے۔ اور وہ جو وہاں پہ انہوں نے 50 کروڑ 80 کروڑ ارب روپیہ لوگوں سے ایڈوانس کی شکل میں لے لیا ہوتا ہے، وہ لے کے یہاں سے وہ جو اگلا روٹ ہے وہ پشاور جاتے ہیں، پشاور سے اس کے ڈالر لیتے ہیں اور ڈالر لے کے افغانستان چلے جاتے ہیں۔ میں اس طرح کے کم از کم 2 کیسز کے اندر انوالو رہا، اور ان کے مقامی جو نمائندگان ہیں یا جو ایجنٹ کہہ لیں آپ ان کو، جو ان کے بہاف کے اوپر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ان کے ذریعے طالبان کی جو مرکزی شورا ہے، اور مقامی شورا کی بات کر رہا ہوں میں، ایکسٹرنل شورا کی بات نہیں کر رہا، مقامی شورا کے 2 معزز ارکان تک پہنچا ہوں یہ گزارش لے کے کہ دیکھیں یہ 80 کروڑ کا فراڈ کر کے آپ کے بندے بھاگ گئے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے پیر نہیں لایا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ہاتھ نہیں پکڑایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو یہاں پہ 80 کروڑ کا فراڈ کر کے گیا تھا، اس نے 2-4 کروڑ روپیہ جا کے وہاں پہ ان کی خدمت کر دی تھی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فراڈیا جو ہے وہ وہیں پہ رہا ہو، وہ وہاں پہ اس پیسے کو ڈسپوز آف کر کے وہاں سے کہیں اور نکل گیا ہوگا، لیکن اس وقت تک جب تک ہم نے اپروچ کیا ان کی شورا کے ارکان کو کہ جناب ہے دیکھو فراڈ کر رہے ہیں غریب لوگ نے، غریب سے مراد ہے کہ مطلب کاروباری لوگ ہیں، ان کی ساری راس یہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جو انہوں نے لالچ کیا تھا، لالچ بری بلا ہے، لالچ کی سزا ملی ہے ان کو۔ تو یہ کھاد اور بیج کے اوپر اور زمینوں کے جو ناجائز قبضے انہوں نے کر رکھے ہیں، ان کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میں نے آج کی قسط میں آپ کو عرض کیا ہے۔ اور میں بہت کم ایسا کرتا ہوں کہ کسی کا اس طرح پیچھا کروں کہ اسے گھر تک چھوڑ کے آؤں، لیکن یہ میرے ملک کے پاکستان، اس کے لوگوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کے روزگار کا، ان کی معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد پہلے یہ نیکی کہی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔